बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट डिस्ट्रॉयज अ हैप्पी फैमिली लाइफ, घरों का सुकून कैसे बर्बाद होता है। तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सबको मोस्ट वेलकम। येस, आ रेनी नाइट इन गुजरांवाला, येस इन इस्लामाबाद अभी अभी स्टार्ट हुई है बारिश, जस्ट अभी एंड इट्स रियली प्लेजेंट। चूँकि वो उसमें ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना मौसम अच्छा है। ये सर छोटी छोटी बातों से तंग होकर बंदा मुश्किल फ़ैसले हो जाते हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बस इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब हम कहते हैं हैप्पी फैमिली, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या वर्ड्स आते हैं, यानी आप क्या समझते हैं कि हैप्पी फैमिली क्या होती है? कौन सी फैमिली हैप्पी है, जो हर वक्त हंसती रहे, या क्या आपका कॉन्सेप्ट है हैप्पी फैमिली के बारे में? आप अपना माइक भी ऑन करके बता सकते हैं, और सेकेंडली यू कैन आल्सो राइट हियर इन द चैट बॉक्स। सुकून, वेरी गुड। पहला जो है वो ये है कि सुकून होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें अगर आप ये देखें ना कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी जब वादी ज़ीज़रा मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा, तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह इन पे अमन नाज़िल फरमा, सबसे बढ़ के। तो ये अमन, सुकून, जब सुकून होता है ना तो बाकी फिर सारी बातें बैक एंड पे चली जाती हैं। यानी फिर आप गुर्बत में भी गुजारा कर लेंगे, बीमारी में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सुकून होना ये सबसे बड़ी चीज़ है, बेहतरीन आपका है। सेकेंड, अब्दुल कुद्दूस साहब, टू पे रिस्पेक्ट टू अदर्स। हाँ जी, बहुत वैलिड पॉइंट है, रिस्पेक्ट, ठीक है ना, लव, मोहब्बत, ये बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ है रिस्पेक्ट, और वो हर रिश्ते में होनी चाहिए। यानी यूजुअली हम ये समझते हैं कि मोहब्बत आ जाएगी तो रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट है। आपका क्लोज से क्लोज रिलेशन भी है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। जब रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, फिर आप मोहब्बत की तरफ भी जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट भी होगी। तो पहली जो चीज़ है वो रिस्पेक्ट है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताया है जी अब्दुल कुद्दूस साहब। अच्छा, चलें जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे घर टूटते कैसे हैं। ठीक है, देखें, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर में फसाद हो, मेरे घर में लड़ाई हो, मेरे घर में बिला वजह की टेंशन हो। घर जो होता है ना, घर, इसको घर क्यों कहते हैं या होम कहते हैं? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। हाउस क्या है? वो आपका, दैट इज़ द स्ट्रक्चर, ईंटों का, सीमेंट का, मटेरियल का जो है, ये घर है, यानी मकान है। और घर क्या है? घर ये है कि जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर फील करें, जहाँ पे आपको पता हो कि दुनिया जहान के गम अगर मुझ पे पड़ेंगे तो घर एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा हर लिहाज से। जी शाहीन आसम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, सो वेलकम टू यू। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो घर का कॉन्सेप्ट है ये उसमें हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को मानें। ठीक है, तो बाजवा मेमून, आप क्या करिए? देयर इज़ अ डिफरेंस सर, एंड समटाइम्स होम इज़ आल्सो नॉट द होम ड्यू टू वैल्यूज़ दैट वी समटाइम्स। येस, वेरी राइट। ठीक है ना, तो अब वो घर हमारा घर क्यों नहीं रहता, वो क्यों मकान बन जाता है? क्यों हम घर में 7-8 अफराद होते हुए भी हम बिल्कुल अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, या एक छत के रहते हुए, के नीचे रहते हुए हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते? ठीक है, ये बात सोचने की है, और ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब होता क्यों है? तो सबसे पहली जो बात है ना वो इसमें वो ये होती है कि हमारी पुअर कम्युनिकेशन होती है। सबसे बड़ी बात, यानी सबसे ज़्यादा घरों की तबाही की वजह यही है कि हम कम्युनिकेट नहीं अच्छी तरह कर सकते दूसरे के साथ, या समटाइम्स हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसको सही तरह कह नहीं सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई बात कहनी है तो हमारी टोन ऐसी होती है, हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऐसी होती है कि अगला बंदा उससे नाराज़ होता है। ठीक है, इसी तरह यह है कि समटाइम्स हम धौंस और धांधली या धौंस जमाना चाहते हैं कि मैं घर का बड़ा हूँ, ठीक है, मैं घर का सरबराह हूँ, तो वो डिक्टेटरशिप जो आ जाती है ना, तो वो उसकी वजह से भी हमारे हालात बर्बाद हो जाते हैं।
ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن کریں. اس کی میں آسان آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ اسکول جاتا ہے, یہ اکثر اوقات میں ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں, تو جب وہ گھر آتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے ہر چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بابا ماما آج میری ٹیچر نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, آج میں نے یہ لنچ کیا, ٹھیک ہے, فلاں بچے نے مجھے میری پینسل اس نے لے لی, میں نے آگے سے اس کو تھپڑ مارا. پوری کہانی وہ آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں, جو اس کے مدر ہیں, فادر ہیں, گھر میں گرینڈ پیرنٹس ہیں, اچھا ماشاء اللہ ہیں بیٹا, پھر کیا ہوا, اچھا ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ ایسے کیوں نہیں کیا. وہ پوری انٹرسٹ کے ساتھ دے آر لسننگ ٹو دیٹ چائلڈ. ٹھیک ہے. اب وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہماری ٹوٹل کی ٹوٹل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, ہاں جی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہی ہے, رزلٹ اچھا آنا چاہیے, کوئی چیز ضرورت تو نہیں, میں بازار جا رہا ہوں کچھ لانا تو نہیں تمہارے لیے, جی میرے لیے نا فلاں بک لانی ہے, بس. اس کے علاوہ کوئی کمیونیکیشن جو پراپر ہونی چاہیے, ان کے ساتھ ہی کمیونیکیشن بنانی چاہیے, وہ ہماری نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیک آف کمیونیکیشن یہ سب سے بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم پراپر مینٹین نہیں کر پاتے اپنے ریلیشنز کو. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی چیز آپ نے کرنی ہے کہ اب ساتھ ساتھ ہم اس کی یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح اپنے فیملی ریلیشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اب یہ کہ کمیونیکیشن اپنی بہتر بنائیں, اپنی بات کرنے کا انداز اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ خالی فیملی لائف کے لیے بھی ضروری ہے, اسی طرح یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ نے بات کہنی کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا ویلڈ پوائنٹ. میں آپ کے پوائنٹس دیکھ لوں, غلام قادر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے کچھ ہیں اور سننے والا, جی یہ سب سے بڑی ریزن ہے. یعنی آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کی, لیکن کیا ہے کہ ہماری ٹون سم ٹائم اچھی نہیں تھی, سم ٹائمز ہمارا سلیکشن آف ورڈز وہ اچھا نہیں تھا, اور اگلا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات یعنی کیا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جان بوجھ کے ہمیں اس طرح کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریزن ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے, یعنی اس چیز سے یہ چیز کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بہتر انداز سے دوسرے سے بات چیت کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ مصدق پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. اچھا, تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے, کیا کہتے ہیں کس طرح کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اگر مائک آن کر کے بولنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. یہ آپ کا ویبینار ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا کہ ہم کوئی بہت کمپلیکس چیزیں اور وہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے, سمپل عام باتیں ہیں. جی مظہر حسین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ. اچھا, کچھ لوگوں کی مدر ٹنگ چینج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جی بالکل, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اسپیشلی میرے ساتھ تو اکثر اس طرح ہوتا ہے, جو کہ میرے اسٹوڈنٹس آل اوور دا پاکستان ہیں, اور خاص طور پہ جو آپ نے ایگزامپل دی یہاں پہ سندھی بلوچی ان دا سیم وے, جو KPK کے بھی ہیں اسٹوڈنٹ, بڑے رسپیکٹفل ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائمس وہ جب اردو بولتے ہیں تو چونکہ اس میں مدر ٹنگ کا انفلوئنس ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہے نا کہ جو سننے والا ہے اس کو بھی تھوڑا سا کنٹیکسٹ میں بات سوچنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اب مجھے نا اکثر یہ اسٹوڈنٹ جو ہوئے ہیں نا میرے سندھ سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, KPK سے ہیں, وہ اکثر بات مجھے میسج کرتے ہیں, سر کیا کر رہے ہو, سر کیسے ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی دس از دا انفلوئنس آف دیئر لینگویج, اور یعنی مجھے پتا ہے کہ دے آر ویری رسپیکٹفل. تو یہ ہم نے سمجھنا ہے. اب کمیونیکیشن خالی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے, کمیونیکیشن یہ بھی ہے کہ دوسرا جو بات کہہ رہا ہے آپ نے اس کو بھی سمجھنا ہے. اسی طرح اس کی ٹون کو سمجھیں, اسی طرح اس کے حالات کو سمجھیں کہ اگر اس نے کچھ ایسی ویسی آپ سے بات کر دی ہے تو بیک گراؤنڈ میں ریزن کیا تھی. یعنی سم ٹائمز یہ ہے کہ اگلا بندہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سم ٹائم صحیح رسپانس نہیں دیتا, تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اس کی ریزن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پہلا پوائنٹ کیا ڈسکس کیا کہ پور کمیونیکیشن, ہم نے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہے, بات چیت کرنی ہے, اچھے انداز سے گپ شپ کرنی ہے فیملی کے درمیان, سو دیٹ وی کین ریزالو مینی آف دا ایشوز. اب اگلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسلٹ اور کریٹیسزم, اس چیز کا خیال رکھیں جی. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہم میں ان ہے, ہر گھر کی یہ کہانی ہے بےعزتی کرنا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یوزلی ہمارا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی اگر اس نے کہہ بھی دیا تو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی گھر کا بے شک بڑا ہو, خاندان کا سربراہ ہو, بڑا بھائی ہے,
بہن ہیں تو ٹھیک ہے برداشت کرنا چاہیے اس میں. ویسے یہ ہے کہ اس میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ کوشش کریں برداشت کریں, لیکن برداشت لازم بات ہے اسی وقت تک آپ کریں گے جب کبھی کبھی ہوتا ہے. اور اگر مسلسل ایک ٹارگٹ بنا دیا جائے, مسلسل ایک رف لینگویج یوز ہو رہی ہے, انسلٹنگ ریمارکس دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کرٹیسزم ہو رہی ہے انڈیو, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ کے بچے ہوں گے یا جو بھی آپ کے انڈر ہوں گے, سمجھ لیں ایز اے فیم, جیسے آپ کے خاندان کے آپ سربراہ ہیں, تو وہ کیا کریں گے, وہ آپ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ڈر کے آپ کی رسپیکٹ کر بھی رہے ہوں, لیکن جو ہی موقع ملے گا وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ پہ یعنی واپس رسپانس ان کا لازمی آئے گا. تو اس وجہ سے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی انسلٹ اور کرٹیسزم یہ نہیں کرنی, جو بھی ریلیشن ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح تانے دینا, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا, فلاں نے اس کو یہ چیز لا دی, فلاں کے پیرنٹس نے یہ چیز لا دیا, مجھے آپ نے یہ چیز لا کے نہیں دی, فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے, تم نے آج تک کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, فلاں کے ہسبینڈ نے تو یہ کر کے دیا ہے, یہ چیز لا کے دی ہے, تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب آپ تانے دیتے ہیں اس سے ریلیشنز بالکل تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہم نے کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے, جیسے اسلام میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ اطمینان سے بات کریں, بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو بیٹھیں, نرمی اختیار کریں, ٹھیک ہے, پراپرلی اس کو ہینڈل کریں. تو یہ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس وہ آپ سیکھیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سارے کے سارا آپ کے لیے ضروری ہے. لاسٹ میں کچھ میں کہنا چاہتی ہوں سر. جی آپ, ہاں جی آپ غلام قادر بالکل آپ یوز اپنا مائک کر سکتے ہیں, میانہ روی سے رہیں, ایکسیلنٹ. غلام قادر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا لاسٹ میں کریں گے؟ چلیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں. اگر آپ یہاں پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ویوز شیئر کریں, آپ اپنا مائک لاسٹ میں, چلیں دیٹس گریٹ. تو مائک آن کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی یو کین آلسو شیئر یور کمنٹس ہیئر ان دا چیٹ باکس. چلیں جی. تو اب اس میں سے کیا کرنا ہے کہ انسلٹ کرٹیسزم اس چیز سے بچنا. اور یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارا جو بر اعظم ایشیا ہے, اور اسپیشلی ہمارا یہ ملک میں, اس میں اس چیز کی بہت زیادہ قدر ہے, وہ کمی ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاس جب اختیار آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا بڑا مس یوز کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اختیار ہمارے پاس ساری زندگی اب ہم نے اسی حالت میں ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بڑا میانہ روی سے اور بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک ایگزامپل ہوتی ہے, سادہ سی ایک ایگزامپل ہے, آپ پائلٹ کی ایگزامپل لے لیں, ٹھیک ہے, یا ایک چلیں بس ڈرائیور کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. سپوز اب یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ آیا جی ٹی روڈ جا رہے ہیں. اب بس ڈرائیور نے لاہور پہنچنا ہے. اب رستے میں جو بھی کوئی پرابلم آئے گی نا, وہ کسی نہ کسی طرح اس بس کو لے کے وہاں تک پہنچائے گا. کبھی بھی یہ نہیں کہے گا, مثلا لیٹس سپوز آ کے آپ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے نا یہ پنڈی سے رواج جو ٹی چوک ہے, یہ اکثر اوقات جب پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں بند ہوتا ہے. اب وہاں پہ وہ پہنچا, 10 منٹ گاڑی بند رہی, مینس کہ ٹریفک جیم تھا, وہ رکی رہی گاڑی, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ بس کو ادھر ہی چھوڑا بھاگ گیا, ٹھیک ہے جی مجھ سے نہیں چلتی. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کچے پہ ڈال کے کہیں نہ کسی نہ کسی راستے سے اس نے نکلنا ہے. تو سیم از دا کیس کہ جب ہم ہوتے ہیں, مینس کہ جب ہم خاندان کے بڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ خاندان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پرابلمز آتی ہیں, دیکھیں یہ دنیا ہے, آخرت تو ہے نہیں کہ جو ہم کریں گے وہ فوراً ہمیں مل جائے گا. وہ جو سکون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے, اور اس کی کوشش کریں. تو دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, کبھی آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کبھی زیادہ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہم نے ان کو لے کے آگے چلنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرنا ہے کہ کرٹیسزم اور انسلٹ یہ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تانے نہیں دینے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں پہ. جیسے بچے ہوتے ہیں سم ٹائمس وہ اپنے پیرنٹس سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی کہ فلاں کے والدین نے اتنی جائیداد بنائی, یہ کیا وہ کیا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, یہ کام نہیں. اسی طرح بینگ پیرنٹس, اب ہم نے بچوں کو یہ نہیں کرنا, تم اپنی عمر تم نے دیکھی ہے, تمہارا فلاں والا ساتھ, اس نے اتنا کاروبار کیا ہے, وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے, تم کیا کرو گے, تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں نہیں, ٹھیک ہے. اگر کرنا بھی ہے پراپرلی سمجھائیں, اچھے طریقے سے بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں, چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا کلچر جو پہلے میں بات کر رہی تھی کہ سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی یہ چیز ہے کہ ہم
چیخنا چلانا، دوسروں کو ایسی بات کرنی، اور ہم بڑے خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو ایسی بات کی کہ اس کے بعد اس کا منہ ہی بند ہو گیا، اس کے بعد وہ کوئی بات کہنے کے قابل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. پرانے تانے دینا، اور اس میں تو ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے بندے کو کسی گناہ پر تانا دیتا ہے، یعنی سپوز ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا کسی بھی وجہ سے، اور وہ اس کو تانا دیتا ہے، تو اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوتی جب تک خود وہ اس برائی میں ملوث نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ دوسروں کو اپنے خاندان کے معاملات میں شامل کرنا. انوالونگ ادرس ان یور فیملی. میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ چلیں لاسٹ میں ہم انوالونگ ادرس ان فیملی میٹرس. تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگ جیسے یہاں پہ 15 لوگ راؤنڈ اباؤٹ ہیں، تو 15 مینس کہ میرے پاس 15 گھر 15 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور 15 مینس کہ اب پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. تو اگر یہ میرا میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے گھروں میں آگے بھی کنوے کرنا ہے. باقی انشاءاللہ یہ میں اپلوڈ بھی کروں گا اس پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو اس کو بھی شیئر کریں. بیسک یہ ہے کہ آپ میں اویئرنیس آئے. تو دوسروں کو جی اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ پکا ایک زندگی کا اصول بنائیں. جب بھی آپ کے خاندان میں کوئی تیسرا فرد شامل ہوگا جس کو آپ نے خود شامل کیا ہے، تو آپ کبھی بھی، یہ میری بات بالکل لکھ لیں، کبھی بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر شامل کرنا بھی ہے تو کسی نیک انسان کو، ٹھیک ہے. کسی مسجد کے پاس جائیں، مفتی صاحب سے آپ پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو ایک اسلامی شریعت کی روشنی میں حل کرنا چاہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ جس کو کوئی سینس ہو، مسئلہ حل کرنے کی سینس ہو. عمر میں بڑا ہونا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں چچا کے پاس چلے جائیں، ماموں کے پاس چلے جائیں، پھپھا کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے. ان کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. اب لازمی بات ہے کہ ایک اس طرح تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو بھی آپ فیملی ممبر بنائیں اس کی کسی نہ کسی کے ساتھ انوالومنٹ لازمی ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے، گھر میں کوئی کلیش ہوا بچوں کے ساتھ یا جیسے بھی، اب وہ اگر اپنے چچا کو مینس کے فادر اپنے بھائی کو بلا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بھائی کی ہی حمایت کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اتنی ہمت اور اتنی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم حق و حق کہہ سکیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ جب فیملی ریلیشنز کی وجہ سے، باقی معاملات کی وجہ سے حق بات نہیں کہتے، یعنی جانتے بوجھتے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے یہ میری بات یعنی پکی لکھ لیں کہ جب بھی کوئی خاندان میں مسئلہ ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ان دا سیم وے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کسی بات پہ تھوڑا بہت ایشو ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے خود بیٹھیں، اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے دونوں فریق اپنی بات سنیں اور پھر کوئی اس کو یعنی بہتر طور پہ اس کا حل نکالیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چیخنا چلانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہوتا ہے. جب آپ مل کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے نکال دیں گے. یعنی جب نیت صاف ہوگی دونوں کی تو اللہ تعالیٰ خود راستے نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے چونکہ اکثر کا جب دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے شامل ہوتے ہیں. ایک کے پاس کہ ہاں جی اس نے کیا کہا وہ پوری کہانی سنیں گے، اس نے کیا کہا پوری کہانی سنیں گے، پھر اس کے ساتھ 2-4 اور لگا کے. اور ویسے بھی ہے کہ ہم اس چیز میں بڑا ہی نہیں ایز اے نیشن ہی، جہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، لڑائی ہو رہی ہو، تنازع ہونے کا ہو، بات ہو، پتہ ہوگا کہ یہاں پہ نا ان کی کچھ تو میں ہوں گی، ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو جائے، تو ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، یعنی بھاگ کے اس طرف آتے ہیں. عام آپ دیکھ لیں جیسے سڑکوں پہ اگر دیکھ لیں آپس میں 2 گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ دونوں آپس میں لڑتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کیا یہ بات کریں، یعنی کسی ایک کوئی ایک تو بیچ میں سمجھدار ہوں گے جو ان کو سمجھائیں گے، الگ کریں گے یا ان کو بتائیں گے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے تماشا بین، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری فطرت بن گئی ہے. بالکل جی غلام قادر اینڈ شاہین آسم، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا دماغ اپنا ذہن اسی لیے دیا ہوا ہے کہ خود آپ سوچیں کہ کس کے پاس جانا ہے. تو اس کا میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے کہ سب سے بڑھ کے
کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کے اپنے مسجد کے مفتی صاحب، امام صاحب، ٹھیک ہے، جو عالم دین ہیں ان کے پاس جائیں. وہ آپ کو ایک اسلامی طریقے کے مطابق ریزن بتائیں گے، حقوق و فرائض بتائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے حقوق بڑے اچھی طرح یاد رہتے ہیں لیکن فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جب ایک بیلنسڈ ریلیشنز ہوں گے تو ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب ایک اور جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے معاملات میں یا خاندان کے فیصلوں میں سب لوگوں کو شریک نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی فیملی کی بات کرتا ہوں. سپوز ہسبینڈ اینڈ وائف 2 ہیں اور 3 ان کی بیٹیاں ہیں، 2 ان کے بیٹے ہیں فار ایگزامپل. اب اگر کسی ایک بیٹی یا کسی ایک بیٹے کو وہ خاندان کے معاملات سے رکھتے ہی الگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے ڈیسیجن ہو رہے ہیں، بچوں کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، اور کہیں آنے جانے کا پروگرام بن رہا ہے. اب کچھ بچوں کو تو وہ ساتھ رکھ رہے ہیں، 1 یا 2 کو الگ رکھ رہے ہیں، تو یہ انہوں نے خاندان کی تباہی کی بنیاد رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض بات یہ ہوتا ہے نا، ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں نے جی اس کو اگنور کر دیا ہے، لیکن اگنور وہ نہیں کر رہے ہوتے آپ اپنی تباہی کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چھوٹے معاملات ہوں، بڑے معاملات ہوں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور ان سے مشورہ لیں. مشورے میں بڑی برکت ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ لیں. ٹھیک ہے. شورا، یہ کوئی جو مجلس شورا بنتی ہے یا مشورہ ہوتا ہے. تو اب حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکامات آ رہے ہیں، پوری کی پوری رہنمائی موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ صحابہ کرام ان سے بھی مشورہ لے رہے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں سکھانا تھا کہ اگر آپ کسی بڑے عہدے پر بھی پہنچ گئے ہیں، خاندان کے سربراہ بھی بن گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرنا. اور گھر کے چھوٹے بچوں سے بھی مشورہ لیں. کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا ہے، اسے کیا پتا. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مشورہ کرنا ہے. سپوز آپ کہتے ہیں کہ چلیں اس سنڈے کو نا ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، تو کہاں ہمیں جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے بیٹا، اپنی اپنی رائے دیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب اسے کیا ہوگا کہ جی بالکل، آئی تھنک کمپیئرنگ ادر لائفس ود سم ون ایلس آلسو ڈسٹرب اور فیملی. ایکسیلنٹ پوائنٹ ہے. جب ایسا ہوتا تو سر پھر اس ممبر کو اگنور اور پارشل ریئیکشن بھی باقی ممبرس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے نہ، پھر دے شوڈ بادر ٹو. جی چلیں انشاءاللہ آخر میں سارے پوائنٹس ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں اور میں آپ کو بولنے کا موقع بھی دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ سب کو مشورے میں شامل کرنا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے رشتوں کی بات ہوتی ہے بچوں کے، تو بچوں سے پوچھا نہیں جاتا، اور عام طور پہ ہم باہر ہر ایک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یعنی دور پار کے رشتہ داروں سے جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اس کے بعد زندگی بھر ان سے ملنا بھی نہیں ہے، ان سے بھی جا کے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو مشورہ یہ اپنی زندگی کو جتنا زیادہ آپ خفیہ رکھیں گے، جتنا زیادہ مینس پردے میں رکھیں گے، اتنا زیادہ سکون میں رہیں گے. یعنی جو گھر کی بات ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے دیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بہت بڑی تباہی کی وجہ جھوٹ، چاہے چھوٹا جھوٹ ہو چاہے بڑا جھوٹ ہو، اس سے آپ کے رشتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کا جھوٹ. اب اسپیشلی یہ ہے کہ گھر میں جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں فیملی ممبرس کو کہ جی نیکسٹ سنڈے ہم سب مل کے ڈنر پہ چلیں گے، کھانا کھانے چلیں گے باہر ہوٹل میں. اب حالانکہ ہے معمولی سی بات، لیکن جان بوجھ کے آپ نیکسٹ سنڈے نہیں جاتے. آپ نے جب پرومس کیا تھا اسی وقت ہی آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ بس ان کو جھوٹ ہی بولنا ہے. بچے ضد کر رہے ہیں بیٹا نیکسٹ سنڈے نا ہم یہ کام کریں گے. کیا اس جھوٹ کی وجہ سے آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہوگا کہ اس کے بعد کبھی بھی آپ ایک اچھی فیملی کی بنیاد یا اچھے ریلیشنز کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ نے مختلف برائیوں کا ذکر کیا جی کہ ایک مسلمان ایسا ہو، صحابہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، مومن ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اینڈ پہ فرمایا کہ کیا ایک مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو. ٹھیک ہے نا. چونکہ برائیوں کی جڑ ہی جھوٹ ہے، اور اکثر اوقات ہمارے جو خاندانوں کی تباہی ہوتی ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. یوزلی عام طور پہ جیسے رشتے وغیرہ طے کیے جاتے ہیں تو اس میں بعد میں پھر پتہ چلتا ہے مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد کہ وہ جتنی باتیں تھیں وہ جھوٹ تھی, فراڈ تھیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے؟ اینڈ زبیر صاحب بھی آج بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو آل آف یو. اور تھینک یو ویری مچ طیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک سو کافی چیزیں آپ نے ڈسکس کی, لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آئی تھنک سو شاید اور بھی کسی پارٹیسپینٹ کے مائنڈ میں یہ بات ہو کہ ہم نے صرف یہاں پر نا اس میں لیکچر میں تک ایک ایسپیکٹ کو ڈسکس کیا ہے کہ جس میں جو زیادہ تر ہم نے بات کی, دیٹ از دی انوالومنٹ آف اینی تھرڈ پرسن ان یور فیملی. تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے اسپیکٹ ہیں کہ جو کہ ایک ہیپی فیملی لائف میں نا ڈسٹرکشن کا باعث بن سکتے ہیں. دا موسٹ ایک چیز جو میری نالج میں بھی ہے, کئی دفعہ دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ سم ٹائمز یہ تیسرے پرسن والا فیکٹر تو انوالو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک انسان کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے, جس کے لیے میں نارملی جو زیادہ تر سینیریو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اگر اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے رہا, ریگارڈلیس اس لیے صرف کہ وہ کہہ رہے جی کہ میں نے اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہے. تو ایک اسپیکٹ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ انسان جب اپنے کیریئر بلڈ کرنے کی طرف جائے اور وہ اپنی فیملی سے لا تعلق ہو جائے نا, تو وہ بھی ایک ہیپی فیملی کی ڈسٹرکشن کا باعث بنتا ہے کہ لائک آہستہ آہستہ نا فیملی کے لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ دور ہوتے 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 ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس ٹائم پہ جو ہیپینس ہے وہ ایک ہیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ لوگ مطلب جب آپ پراپر ٹائم نہیں دیں گے. لائک ایک بندہ ہے وہ صبح 9 o'clock آفس جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا کہ میں نے کیریئر بلڈ کرنا ہے, فیملی بعد میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن 1 سال بعد 2 سال بعد جب بندہ صبح 9 بجے جائے, رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے گھر واپس آئے, بچوں کو ٹائم نہ دے پا رہا ہو, فیملی کو, وائف کو, پیرنٹس کو ٹائم نہ دے پا رہا ہو, تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جس میں فیملی آپ سے دور ہو جاتی ہے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ اگر جیسے ابھی آپ نے وہ کچھ احادیث کا بھی ذکر کیا کہ جس میں مشورے کی بات ہے, تو ایون کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پہ ارشاد ہے, یہ آیت کا مفہوم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہسبینڈ اور وائف میں ناچاکی ہو رہی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, تو یا پھر ان کی فیملی کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, ڈسٹرائے ہو رہی ہے, تو وہ اپنی طرف سے چند گواہان یا چند منصف لوگ لڑکی کی طرف سے مقرر کیے جا سکتے ہیں اور چند لوگ لڑکے کی طرف سے مقرر کیے جا سکتے ہیں, اور بیچ میں ایک صلح کی کوشش کی جا سکتی ہے. اگر تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے, نہیں تو ٹھیک, نہیں تو باعزت طریقے سے اپنی رات جدا کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک ایسپیکٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے, لیکن یہاں پر ایک ہماری غلطی یہ آتی ہے کہ ہم اننیسیسری طور پہ نا ایک تھرڈ پرسن کا تو کہہ رہے کہ جی ٹھیک ہے جی, کسی چچا سے مشورہ کر لیا, کسی خالو سے مشورہ کر لیا, پھپھا سے مشورہ کر لیا, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن ہم لوگ نا بعض اوقات ایک کسی بندے کو نا خود اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں یا کوئی اتنا کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں اس بندے کو کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از دا اونلی پرسن کہ جس کے بغیر ہم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ فیکٹر بہت کاؤنٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ اگر سب کو اپنی لمٹس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں دین اٹس اے فائن, بٹ ایک بندے کو ایکسٹرا ہائپ دینی اور ایکسٹرا اس کو کرنا کہ یار دس از دا اونلی پرسن کہ جو کہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے, دیٹ از اے رانگ اپروچ. تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. بالکل زبیر صاحب, بہترین پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں, اور اسپیشلی جو آپ نے لاسٹ والا پوائنٹ بتایا نا کہ کسی ایک پرسن کو خدا بنا لینا, مثلا نعوذ باللہ, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. مثلا گھر میں ایک سبزی پک رہی ہے نا, تو وہ بھی یہی ہوگا جی چلو جائیں اس سے ذرا مشورہ کرتے ہیں کہ آج ہم ٹینڈے پکائیں یا آلو پکائیں. تو یہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ ہے. مثلا کیوں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بالکل بہترین پوائنٹ بتایا ہے, اور اس میں اسپیشلی لمٹس کے اندر جب ہم رہیں گے تو بہت معاملات بہترین رہیں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے آپ نے ہسبینڈ اینڈ وائف کا کہا, تو قرآن کریم میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی جو طریقہ وہ ہے صلح کا,
مینس کہ سینسیبل لوگ ہسبینڈ کی طرف سے، اسی طرح باشعور لوگ اس میں جو وائف کی طرف سے وہ مل کے بیٹھیں، دونوں کی بات سنیں اور کوئی حل نکالیں. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی عمر 60 سال ہونی چاہیے، 80 سال ہونی چاہیے، خاندان کا بزرگ ہونا چاہیے. کیا ہے کہ اس میں علم ہو، تقوی ہو، سمجھداری ہو. ٹھیک ہے، یہ ضروری چیز ہے. تو ہم عموماً ہمارا یہ نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمر میں بڑا ہے نا وہ بہت زیادہ عقل مند ہے. تو اس چیز کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے اور پراپرلی اس کے سولوشن کی طرف جانا ہے. اینڈ پارٹیسپینٹس یہاں پہ عبد البصیر صاحب بھی موجود ہیں جو ہمارا قرآن کورس کرواتے ہیں ہمیں، اور انشاءاللہ ان سے میں کہوں گا کہ اگر وہ اویلیبل ہیں، چونکہ سم ٹائمز نیٹ کا ایشو ہوتا ہے وہاں پر، تو ان سے بھی ہم کریں گے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئیں، مینس کہ اس کو جوائن کریں. اچھا جی، لیکن سر اگر پیرنٹس بھی کسی بھی طرح سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں اور بچوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، تو پھر دیکھیں یہ بات آپ نے اچھی کی. یہ ہمارا جنریشن گیپ جو چل رہا ہے، بس کوشش کریں کہ اگر تو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا تو ہم آنے والی نسل کو یہ ہے کہ ایک پازیٹیوٹی دے کے جائیں. ٹھیک ہے، سم ٹائمز یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. عبد البصیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی عبد البصیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. اچھا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ کی گفتگو سنیے، باقی زبیر بھائی کی بھی سنیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اچھا، اس میں نا ایک چیز ہم ایڈ کریں گے نا، یعنی جو بھی ہم اوور آل، کیونکہ ہم اب یوتھ میں آتے ہیں تو یوتھ کے حوالے سے کچھ چیزیں نا، کہ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر نا جو ہے کہ ہم اوور آل جو سیرت ہے نا، ہم اس کو بے شک ہم مانتے ہیں، یعنی لیکن یہ کہ اس کو بیسکلی ہم جانتے نہیں ہیں. جس طرح یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اب وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. تو اس کے اندر بہت سارا جو فیکٹر ہے نا، کہ ہم نے جب اس دین کی اصل کو چھوڑا نا، تو پھر ہم دوسری جانب گئے، تو ہم نہ وہ بات یعنی کہ نہ ادھر کے رہے نہ ہی ادھر کے رہے. تو اس کی وجہ سے کافی سارے معاملات ڈسٹرب ہوئے. اور سب سے جو بنیادی ایلیمنٹ نکلا نا، وہ ہماری بیسکلی یوتھ سے جو ایک تہذیب یافتہ قوم تھے نا، وہ نکل گیا. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہر انسان اپنے آپ کو کل سمجھتا ہے. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بڑوں کا ادب نہیں کیا جاتا، بڑوں کا احترام نہیں کیا جاتا، اور بڑے بھی اب یہ چھوٹوں سے ڈرنے لگے. کیونکہ میں کتنی جگہ پہ جاتا ہوں، مختلف جگہ پہ ٹیچر سے ملتا ہوں، والدین سے ملتا ہوں، تو اب ٹیچر ازا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس اللہ اللہ کر کے اپنا دن نکالتے ہیں کہ کہیں ہمیں کسی کے ساتھ منہ نہ لگانا پڑ جائے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو یعنی کہ قوم کے اندر جب یہ معاملات آ جائیں نا، تو پھر یہ تقریباً میرے خیال سے تباہی کی شاید آخری سٹیج ہوتی ہے. اب اساتذہ اپنے یعنی کہ اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہیں، والدین اپنے اولاد سے ڈر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو وہ حدیث کے اندر تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں یعنی کہ اگر والدین ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اگر بڑے ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹوں پہ شفقت ہے. اور اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑوں کا بھی عزت ہے، بڑوں کا بھی احترام ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب ہم اس کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جاتے ہیں. اب ذرا سی بات ہوتی ہے تو خودکشی کے جتنے واقعات ہیں، یا ایون کہ ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے، گھر چھوڑ کے جانے کے واقعات ہیں، اس کے اندر بیسکلی یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی بات کا جو ایک اثر ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میں ہی بڑا ہوں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے جی عبد البصیر صاحب آئی تھنک سو نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. چلو ان سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے. تو انہوں نے یہ بات بالکل صحیح کی ہے. دیکھیں، برداشت ہمیں ختم ہو گیا، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 کہ ہم نے وہ اصلاح کا پہلو چھوڑ دیا ہے. بینگ پیرنٹس، بینگ ٹیچرز، بینگ سینئر، چونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور باقی جو عناصر کی وجہ سے وہ انہوں نے بات جو کی نا کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. تو یہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ ہے. چلیں جی، تو بہرحال اب اسی طرح یہ ہے کہ آپ دیکھیں اختلافات ہو جاتے ہیں تو ٹالرنس، برداشت، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جی میں منہ باجو میں آپ اچھا سر ایک منٹ میں آپ کے پوائنٹ ہے سر، آپ نے جو میری بات کا جواب دیا، چلیں ٹھیک ہے، ہماری اولاد ہے، اب گھر کا جو ماحول ہے جو پہلے سے بنا ہوا ہے ہم اس کو کیسے چینج کر لیں سر؟ بچے نے تو
اسی ماحول میں ہی رہنا ہے. اسی ماحول کی وجہ سے ہی ہمارے بچے ہمارے بڑوں سے دور ہوں گے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں میمونہ، بات یہ ہے نا کہ سوسائٹی میں، فیملی میں ہم انڈیویجولی سروائیو تو کر نہیں سکتے. آپ کوشش کریں کہ ایک پراپر وے سے بات کنوے کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. جب سارے اس بات کو سمجھیں گے نا کہ ہاں ہم سب کی لمیٹیشنز ہیں، تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ کام آسان ہو جائے گا. تو اگر یہ اسی طرح مثلا دیکھیں نا، یہ ایک گاڑی کی طرح ہے. دیکھیں آپ کی مثلا لاکھوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے، جسٹ اس میں ایک ٹائر میں ہوا نہ ہو. اب ہوا کی کیا ویلیو ہے؟ 10-20 روپے کے ہم ہوا بھرواتے ہیں، صرف وہ نہ ہو گاڑی آپ کی نہیں چل سکتی. تو سیم از دا کیس، یعنی جب تک سارے کے سارے تو جب سارے کے سارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ بڑھتا ہی جائے گا. تو چلیں، ایک وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور ہسبینڈ وائف نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہسبینڈ کو کچھ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں آپ خیال کریں تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ہسبینڈ ویسے جو کہ سنتے ہیں اور بیچاری کو ایک ٹیبلٹ کی جگہ 2 لینی پڑ جاتی ہیں. جی یہ ایشوز ہیں. چلیں انشاءاللہ آخر میں ڈسکشن اس کو مزید کریں گے. اینڈ شہزاد صاحب، ویلکم ٹو یو. شہزاد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ. اچھا چلیں جی، اب اگلی بات یہ ہے نا کہ جیسے فارگیونیس، تو اس چیز کو پروان چڑھائیں. چھوٹی چھوٹی عادتیں، کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو معاف کریں. یعنی ہر چیز کو گرجز رکھنا، ذرا سی بات کو رکھنا، تو یہ کام آپ نے اس کو بھی چھوڑ کے ہم بہتر طور پہ فیملی ریلیشنز بنا سکتے ہیں. اینڈ ایک اور چیز ہے وہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم اپنی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں تو وہ باؤنڈریز جب ہم کراس کریں گے تو یہ بھی وجہ ہے اس کی جس کی وجہ سے ہمارے جی شاہین آسم، میں آپ کو جسٹ بس میں اس کو اینڈ کرنے لگا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ سب پارٹیسپینٹس کی طرف. ٹھیک ہے، تو جو باؤنڈریز ہم نے سیٹ کی ہوتی ہیں نا اس میں ہم نے رہنا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور جیسے بات کی کہ طلاق ہونا اور یہ دوسری باتیں، یہ انسان حصہ ہیں سوسائٹی کا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک بڑی چیز کی وجہ بنا لینا. اب تک لوگ ٹوٹ بھی گئے پھر بھی ان پرانی باتوں کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے دیکھیں نا فارن کنٹریز میں آپ آرام سے بڑے بڑے معاملات، ایون ڈیورس تک ایک پراپر ایک مہذب انداز سے ہوتی ہے. اور حالانکہ یہ چیز ہمیں قرآن کریم نے سکھائی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں جہاں جیسے زبیر صاحب نے بات کی کہ کیا ہے کہ پہلے کچھ ہوا، کانفلکٹ ہوا، تو سب سے بڑھ کے جو خاندان کے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھیں گے، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. حل ہوا ٹھیک، ورنہ آپ کا راستہ ادھر، ان کا راستہ ادھر، بس. اور اس کے بعد کوئی بلیم گیم نہیں. ٹھیک ہے، مثلا ایک بات ختم ہو گئی سو ختم ہو گئی. جی شاہین آسم، یو وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ؟ جی پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، مجھے کچھ پوائنٹس شیئر کرنے تھے. کچھ تو آپ نے بتائے ہیں اور میرے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے زیادہ امپورٹنس جس چیز کی ہے وہ ہے 3 لائنز آف ہوم. جی تو ایک تو کسی بھی فیمیل سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو کس طریقے سے صاف ستھرا اور پرکشش بنا سکتی ہے. تو جو بیسک چیزیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے. تو یہ چیز جو ہے لڑائی جھگڑا وغیرہ اس کو جو ہے آپ ایسے سمجھیں کہ ٹھنڈا کر دیتی ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات بھی ہو اور سامنے اگر آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو ہر چیز اگر سیٹ ہوئی پڑی ہے تو آپ جو ہے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ کو اچھا فیل ہونے لگتا ہے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے میرا وہ ہے پنکچوئلٹی. تو اگر گھر چلانا ہے کسی کو بھی، میل ہو یا فیمیل، آپ کو پنکچوئلٹی جو ہے وہ اپنی مینٹین رکھنی ہوگی. تو دیکھیں نا کائنات میں بھی ہر چیز جو ہے پنکچوئل ہے، تو ٹائم سے ہی دن رات ہر ٹائم سے ہوتی ہے. تو جو ہمارے ڈیلی کی جو روٹین ہے اس میں بھی ہمیں پنکچوئل جو
فیمیلس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی ان کو ٹائم پر کرنی ہے پرفارم، اور اگر میلس ہیں، مرد حضرات ہیں، تو ان کو بھی ٹائم پر ہی اپنا سارا جو کام پر جانا اور آنا ہر چیز، تو جو ٹائم کے حساب سے جو ہمیں سب لوگوں کو کھانے کے لیے جب سب بیٹھتے ہیں تو ٹائم پر اگر کھانا پرووائڈ کیا جائے تو اس سے بھی جو لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہونا بھی ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. تو یہ کہ جو پچھلے ویبینارز میں بھی ہم جو دماغ کو کیسے کنٹرول کیا جائے وغیرہ، اس میں سر آپ نے بھی یہی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جو ٹائم سے ہمیں اپنی جو نیوٹریشن ہے وہ ہمیں کمپلیٹ دینی چاہیے. اس طریقے سے اگر ہم لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے نا تو لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ تو ہوگا ہی نہیں. تو اس کے بعد جو میرا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کیئر ان illness آف سم ون، کہ فیملی ہے تو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی صحت مند ہو ڈیلی. تو جیسے موسمیں بدلتی ہیں تو اس طریقے سے صحت کی انسان کی کبھی اچھی کبھی بری، کبھی انسان ٹھیک تو کبھی انسان بیمار، یہ ہوتا رہتا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو ہے بچے ہی بیمار ہوں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ ہمیشہ فیمیلز بھی بیمار ہوں، تو جو مرد حضرات ہیں وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو سب کو ایک دوسرے کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہو تو باقی جو ممبرس ہیں وہ اگر اس تکلیف میں اس کو ساتھ دیں گے اور اس کا علاج وغیرہ اور ہمدردی وغیرہ اس کو شو کریں گے تو یقیناً یہ چیز کی لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہونے دے گی. تو جب بھی لڑائی جھگڑا ہونا ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے آگے آ جاتی ہیں کہ جب ہم بیمار تھے تو انہی لوگوں نے ہمارا خیال کیا تھا. جی. تو یہ جو اچھی کچھ میموریز ہوتی ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے ہم سب کو بچاتی ہیں. اس کے بعد کہ سلیپنگ ہیبٹ، ایٹنگ اور آؤٹنگ وغیرہ یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ سب جو ہے اپنی لائف میں مطلب کہ انوالو اچھے طریقے سے کرنے چاہیے. کہ آؤٹنگ بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہم سارا دن گھر میں بیٹھیں، سارا مہینہ گھر میں بیٹھیں. تو اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارا جو مائنڈ ہے اس سے بھی تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے. ہم باہر کی دنیا دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم جب واپس گھر میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں کتنا سکون ہے. تو جب ہم باہر سے جب اپنے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں خوشی دیتی ہے کہ ہم دیکھو ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی ہے اور کتنا سکون میسر ہے. ہم جھگڑا کیوں کریں؟ تو اس کے بعد جو میرا مین پوائنٹ ہے کہ اوائڈ ٹو سی مارکیٹ فوڈ. اب دیکھیں ہم سب مارکیٹ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم پوری مارکیٹ دیکھ لیں، گھوم پھر لیں، لیکن ہم وہاں سے خریدیں گے کیا؟ ہم وہی چیز خریدیں گے جس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ میں ایک ہی چیز ہے وہ 500 کی بھی ہے، اب وہی چیز 1000 کی بھی مل رہی ہے، اس سے زیادہ اچھی جو ہے 5000 کی مل رہی ہے. لیکن ہم پوری مارکیٹ کو ویو کریں گے، لیکن ہم اسی چیز کو لیں گے، خریدیں گے، پرچیز کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم ہر چیز نہیں کر سکتے. گریٹ. تو یہ ہے کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ. تو ہم بچوں کی طرح ضد تو نہیں کریں گے کہ کھلونا ہمیں چاہیے، وہ بھی چاہیے. بالکل جی. آپ نے ہے کہ جو چیز جی بالکل یہ بہترین پوائنٹ آپ نے بتایا. دیکھیں ایک تو یہ نا کہ ہم سوشل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا میں جو چیز دکھائی جا رہی ہے، وہاں پہ جو گھر دکھایا جا رہا ہے، فیملی ریلیشنز دکھائے جا رہے ہیں، سارے خوش باش اور بڑا جی امیر کبیر اور گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور بائی ٹورز پہ جا رہے ہیں.
تو اس چیز سے ہم نے متاثر نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سوشل میڈیا کیا ہے کہ وہاں پہ سمپل ایک چیز انہوں نے تو آپ کو اٹریکٹ کرنا ہے, انہوں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں جی کہ ہمارا گھر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہسبینڈ وائف دکھائے جا رہے ہیں بڑا ہنستے کھیلتے اور یہ پورا, یا ہم نے بھی ایسا ہی بننا ہے, تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا ٹوٹلی ایک سراب ہے, ایک دھوکہ ہے, اور اس کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا. جب ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو پھر ہمارے گھر کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. اور اس میں وہی جو بات جیسے زبیر صاحب نے بات کی تھی کہ ہم بات پروفیشنلی کامیاب ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ صبح نہیں کر رہے ہیں, کہیں رات کو واپس آ رہے ہیں, نہ گھر کا پتہ نہ بچوں کا پتہ, کیا ہے جی کہ میں اپنا فیوچر بنا رہا ہوں. تو کیا فیوچر آپ بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جب کام میں قناعت پسندی ہم میں آئے گی اور ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ رضامند ہم ہوں گے, ایک اس طرح ماحول ہمارے گھر کا ہوگا, تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. طیب صاحب ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آپ کی سوشل میڈیا والی بات سے میرے ذہن میں آئی. جی سر. یہاں پر ہم ایک اسپیکٹ کو ڈسکس کرنا تھوڑا بھول گئے ہیں. نارملی دیکھیں سم ٹائمز نا کچھ چیزوں کو بلڈ کرنے کے لیے نا انسان ایک کنسیپٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اکثر اوقات انسان اسی کو ریالٹی سمجھ رہا ہوتا ہے جو اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے سوشل میڈیا کا ڈسکس کیا کہ ٹھیک ہے جی سوشل میڈیا پہ بہت سی ایک لگژریس لائف کے لوگ, ٹھیک ہے, میں تو اس کو اپنی نیچرل لینگویج میں ہم یہ کہیں گے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور بیٹا آئی فون لے کے گھوم رہا ہو یا گاڑیاں واچز پہن کے گھوم رہا ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ کنسیپٹ آتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا پاکستان کے, they are totally under the effect of, yeah, we can say under the impact of the drama industry. یہاں پہ جو آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ڈراماز دکھائے جا رہے ہوتے ہیں ان میں ان ریلیشنز کا اللیگل افیئر اور یہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو کہ ہمارے لیے نارملی ہم کہتے ہیں کہ محرم نہیں ہے, نہ محرم ہے. ٹھیک ہے, لائک فور دا کہ دکھایا جا رہا ہے جی کہ ایک جو بردر ان لا ہے اس کا اپنے سسٹر ان لا کے ساتھ ریلیشن افیئر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ڈفرینٹ طریقوں سے مختلف. دیکھیے یہ چیز بیسیکلی نا دیکھیں سم ٹائم سم ہاؤ اور جو ہماری سوسائٹی ہے نا اس کو وہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی پہ ڈیولپ ہوئی تھی. یہ سوسائٹی کے یار ایک اسلام کا کنسیپٹ لایا گیا تھا. جی. لیکن ناؤ جب آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ اب جیسے ہم لوگ سب یہ چیز جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کنٹری کو ہٹ کرنا ہو نا, ٹھیک ہے, فائنینشلی آپ اس کو آپ نے زبیر صاحب I think so there is some net issue on your side. Distortion آ رہی ہے. ان کو کلچر کے اوپر ہٹ کیا جائے جا کے. تو ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا کلچر یہی ہے کہ ہمارے جو اسلامک نارمز ہیں, ہمارا جو فیملی کا کلچر ہے, تو یہاں پر نا یہ جو ڈراما انڈسٹری ہے نا کہ بیسیکلی نا ہمارے جو سوشل نارمز ہیں, ہمارے جو ریلیجیس اور فیملی نارمز ہیں نا, یہ وہاں پر ہٹ کر رہی ہے. اور ایک کسی نے آئی تھنک سو آئی ڈونٹ ریمبر کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا کول تھا یا کس کا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کے اندر آپ فحاشی کو عام کر دیں تو وہ آپ کی قوم ویسی تباہ ہو جائے گی. تو دس از واٹ اٹ ہیز بین انٹروڈیوس ان ناؤ ڈیز کہ ہماری فیملی ریلیشن شپس کو, ہمارے فیملی کلچر کو ڈسٹرائے کرنے میں ایک بہت بڑا کردار آپ کی ڈرامہ انڈسٹری کا ہے. اور خاص کر ڈرامہ انڈسٹری کا شکار زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں. I'm sorry to say this because میل پیپل جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنے جاب, اپنے پروفیشنز, اس کے ساتھ سے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ڈراماز دیکھیں. لیکن جو فیمیل ہے نا وہاں وہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ گین کرتی ہیں اس ڈراما سے. سو دیٹ از ون آف دا, ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک اور پرائمری ریزن بھی ہے ہمارا فیملی کلچر ڈسٹرائے کرنے کے لیے. جی بالکل ویلڈ پوائنٹ. اچھا ایک تو سوری بیکاز ہم ٹائم لمٹ کراس کر چکے ہیں, 8:40 کا تھا, اینڈ چونکہ میں نے تو اپنی بات کر لی ہے, لیکن چلیں اگر آپ لوگ فری ہیں تو یو کین کنٹینیو. بٹ اچھا اب بھی کسی اور نے بات کرنی ہے تو مجھے بتائیے گا.
اور یہ جو آپ بات کے دیکھیں، اور ایک بڑی چیز یہ ہے نا کہ یہ جو ہم رات پوری سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے نا کہ مینس کہ عشاء پڑھ کے فوراً سو جائیں. اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ نماز عشاء پڑھی ہے، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، یعنی جو دنیا کے لیے ضروری ہو، آخرت کے لیے ضروری ہو، جیسے سم ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، پھر تو آپ عشاء کے بعد ٹھیک ہے، آج کل جیسے سردیوں کی لمبی راتیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھیں، لیکن غیر لایانی کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہنا، اب صبح اٹھیں نیند پوری کوئی نہیں، بھاگتے ہوئے، نہ نماز نہ قرآن، بس آدھا ناشتہ وہ اسی طرح چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ پورا دن آپ کا بے برکتی میں گزرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے رات جی میرا ایک کوشچن ہے جی عقیل زینب عقیل پلیز آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں یا ادھر چیٹ باکس میں بات کر لیں. چلیں اچھا جی، اور کسی پارٹیسپینٹس کی طرف سے کوئی بات ہو تو پھر بتائیے گا. سر مجھے ایک اور بھی بات شیئر کرنی تھی. جی پلیز. جی جیسے کہ ڈرامہ وغیرہ کی بات ہوئی تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اوائڈ ٹو سی یوز لیس ڈرامہ فلمس وغیرہ. تو سوشل میڈیا پر یا ٹیلی ویژن پر یہ جو ڈراماز وغیرہ جسے سر زبیر نے بھی فرمایا کہ جو ہیں یہ یوز لیس ہیں اور جو اسلامک کلچر کو تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس میں زیادہ تر جو جھگڑے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور فیملی میں ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور بچوں کے اور پیرنٹس کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کر تو لوگوں کے ذہن پر اثر ہوتا ہے کہ کرنے چاہیے، جھگڑے کرنے چاہیے، اور ہمارے گھروں میں نہ بھی ہو نا جھگڑے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن پر اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو فیملی کو تباہ کرنے میں نا ان ڈراماز وغیرہ کا تو بہت بڑا. تو اس لیے اپنا ایک گول سلیکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ڈرامے دیکھنے ہی نہیں ہیں، ہمیں جو ہے گول کے چلتے چلتے ہمیں بھلے ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں یا ٹیلی ویژن دیکھیں، لیکن ہمیں اپنے لیے جو چاہیے ہمیں صرف وہ استعمال کریں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ سوشل میڈیا غلط ہے یا آپ انٹرنیٹ نہ یوز کریں یا آپ ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں انٹرنیٹ سے، اور یہاں یہ جو ویبینار ہے یہ بھی ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہم نے جوائن کیا ہے، آپ کی کلاسز، اور بہت کچھ میں نے سیکھا ہے اس سے. تو یہ غلط نہیں ہے، سوشل میڈیا استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہمیں ڈراماز کو اوائڈ کرنا ہوگا. جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں وہ ان پٹ ہے، یعنی ہمارا دماغ اسی کی طرف ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پراپر وے سے ایک اسلامی وے آف لائف ہمارا ہوگا، اور بڑی حکمتیں اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اسلام میں کہا گیا کہ تصویر آپ نے بنانی ہی نہیں ہے، یعنی انتہائی کیا نام ہے ضروری ہو تو آپ تصویر بنا سکتے ہیں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم جب تک اپنے کھانے کی تصویر، بچوں کی تصویر وہ شیئر نہ کرنے ہمیں سکون ہی نہیں آتا. اور پہلے کیا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے، اچھا میں ذرا سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال لوں. اب جتنے بھی ہمارے اسکینڈلز آ رہے ہیں، مثلا ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، فوٹوز اس طرح کے آ رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو شروع سے ہی منع کیا کہ تصویر آپ نے بنانی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب ہم اپنی لیمٹس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، پاسٹ بھی پتہ ہے، پریزنٹ بھی پتہ ہے، ہمارا فیوچر بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ عبدالبصیر صاحب میں آپ کو بھی بالکل جوائن کرواتا ہوں. تو اس لیے ہم نے یہ ہے کہ جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے راستے بنائیں گے، آسان راستے. ٹھیک ہے. آج تو ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے. مثلا اگر ہم کمپیریزن کریں آج سے 20 سال 25 سال پہلے، تو اس میں سے لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی. پورے گاؤں میں پانی کا ایک کنواں یا ایک چشمہ تھا. ٹھیک ہے. پورے گاؤں میں کسی ایک کے پاس ایک ریڈیو ہوتا تھا جس کو گاؤں والے سارے کہیں 8 بجے جا کے BBC کی خبریں سنتے تھے. ٹھیک ہے نا.
پورے گاؤں میں جب ٹیلی فون آیا تو پورے گاؤں میں صرف ایک ٹیلی فون اور پورا گاؤں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, بٹ اسٹل دے ور ویری ہیپی, دے ور ویری کنٹینٹڈ. تو آج ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے, ہم میں سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یعنی یہ جب ہم جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے, اسلام کے قریب ہوں گے, اب اس میں ہر چیز میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا جی کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خالق ہیں, مالک ہیں, ہم سے بہت محبت کرنے والے ہیں, تو انہوں نے جو ہمیں حکم دیا وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہے. جی عبدالبصیر صاحب آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ابھی آ رہی ہے, پہلے آپ کے درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے. سوری, پتہ ہے اچانک سے نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے یہاں پر, آپ جانتے ہیں. تو اچھا نا, یہ جیسے ابھی ڈرامے کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا, تو اس میں دیکھیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈرامے کے حوالے سے, تو سب سے بڑا جو آگے سے ایک جواب ملتا ہے نا کہ ڈرامہ بھی کچھ اچھا سکھا رہا ہے یا ڈرامے سے بھی کوئی سبق مل رہا ہے. آپ دیکھیں اس بارے میں ایک میں بک پڑھ رہا تھا, شاید آپ نے پڑھی ہو, ٹرسٹ می آئی ایم لائی, یعنی کہ یقین کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. شاید امریکہ کے کوئی مصنف تھے, ان کی تھی. تو انہوں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح یعنی کہ میڈیا کے حوالے سے بتایا نا, تو انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ 15 منٹ کا ایڈ دیکھ کے تو آپ یہ کولگیٹ خرید لیتے ہیں یا کوئی میڈیکم خرید لیتے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی پہ کتنی افیکٹ کر رہی ہوگی. جی جی. تو مجھے ان کی یہ مثال بہت پسند آئی نا. تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں, کیونکہ اب ہمارا تو دین کے ساتھ یعنی کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے ساتھ کافی الحمدللہ اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے. اور پھر جب ہم اسی کے برعکس یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈرامہ چھوڑ کر قرآن و حدیث کی جانب آئیں, تو وہاں پر ہمارا جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی جی. حالانکہ وہی لوگ ہمارے قریب میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں ڈرامے دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس کا یہ اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ ہمارے معاشرے سے نا جو ہماری اخلاقیات ہیں یا جو ہماری چیزیں ہیں نا وہ چھینی جاتی ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے بے چینی بڑھتی ہے, پھر تلخی بڑھتی ہے, اس طرح کے معاملات پھر رونما ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم یہ کہ عبادات کے اندر دل نہیں لگتا, جو حلال رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے. اس طرح کی جو ہماری جو بھی یعنی کہ جائز چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا پھر ایک وہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے خوشی محسوس کریں, ہمیں ان سے ایک عجیب قسم کی کوفت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, جس کو اگر ہم سمجھ جائیں نا تو ہماری یہ اخلاقیات کے لحاظ سے ہم بہت ہی اچھے ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر ایک کہانی جو کردار اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے سینکڑوں لوگوں کا کردار ہوتا ہے, کیمرہ مین ہوتے ہیں یعنی کہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, پروڈیوسر ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور ہم اس جیسا 1 منٹ میں بننا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ 1 گھنٹے کے پروگرام کے اندر آپ کہانی ڈال کے کہ اس طرح سے موٹیویشن دے کے آپ یہاں سے ایسے نہیں ایسے پہنچ جائیں گے, 1 منٹ میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے. حالانکہ جو درمیانی حصہ ہے نا وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا معاشرے کے اندر کہ کیا آپ کو چیزیں سروائیو کرنی پڑیں گی, کیسے فیس کرنا ہے, کیا کچھ کرنا ہے. تو یہ پھر جب ہمیں زندگی کے اندر یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں تو ہم عمومی طور کے اوپر نا, تو جو خاص کر کے ہم سکولز کالجز یا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا, یہ بہت جلد ہمت ہم ہار جاتے ہیں. تو اس کے بعد مدارس کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اس طرح دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ مشقت کے اندر ہوتے ہیں نا. تو جب اس طرح کے ہمارے جو بچے نوجوان ہیں ان کے اوپر اس طرح ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر وہ بہت ہی زیادہ اسٹریس کے اندر چلے جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم وہاں پر کہانی کے پیچھے سینکڑوں کردار ہیں, اور ہماری زندگی کے ہم ہی کردار ہیں, اور ہم نے ہی اس کو بہتر بنانا ہے. یہی ہمارا معاشرہ, یہی ہمارے لوگ ہمارے سامنے اصل ہیں. تو جب ہم حقیقت کو قبول کر لیں گے نا, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے, ہمارے گھروں سے خود بخود یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر. جی جی ماشاءاللہ, بہترین پوائنٹ. اب دیکھنا جیسے عام طور پہ اگر ہم بچوں کا بیہیویئر آج کل دیکھتے ہیں کہ یوزلی ہم بچوں کو کارٹونز لگا دیتے ہیں, اور کیا ہے جی تاکہ بچے ڈسٹرب نہ کریں, اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں, ہاں ہمارے بچے بڑے سکون سے نا وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے ہمارے وہ جیسا کارٹونز نے سامنے وہ لینگویج استعمال کرنی, اچھل کود, میں اس کو مار دوں گا, یہ کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے بچوں میں رویہ آ گیا ہے. اب اسی طرح اسپیشلی جو ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ, جیسے پہلے بات ہوئی کہ یہ سوئسائڈز خودکشیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ پورا ٹائٹل جناب لکھ کے, پوری تحریر لکھ کے, میں یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, زندگی سے تنگ ہوں, وہ جو رومانوی سینٹینسز یا جو عام طور پہ موویز اور ڈراماز میں دکھائے جا رہے ہیں وہ کر کے وہ جسٹ ایز این ایڈونچر کرتے ہیں بچے. دیکھیں مسائل ہیں, لیکن مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی ختم کر لیں, ٹھیک ہے نا. بس خودکشی کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ ہماری روٹین بنتی جا رہی ہے، اسپیشلی ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے، کئی واقعات اس طرح کے آ چکے ہیں، حالانکہ بڑا معمولی سا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے زندگی سے فرار اسی وقت ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم زندگی کی حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے. تو چلیں، شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد صاحب اگر آپ ہیں فری تو یو کین آلسو شیئر، یا اور کوئی پارٹیسپینٹ، پھر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تقریباً 1 گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ ہم کراس کر چکے ہیں. اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. جی، اور کوئی پارٹیسپینٹ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ نارملی سیف صاحب جو ہوتا ہے اس میں اگر جی یہ عزیر صاحب کچھ ٹرائی کر رہے تھے بولنے کی. جی عزیر صاحب یو کین. سیر صاحب کا شاید نیٹ کنیکشن ہے. چلیں زبیر صاحب آپ کنٹینیو کریں پلیز، پھر ہم عزیر صاحب کو دے دیں گے. طیب صاحب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سیشن کیا جاتا ہے نارمل سجیشنز بھی آ رہی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی فلو میں چل رہی ہوتی ہے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ کا ویبینار جو ہوتا ہے وہ 1 آور سے زیادہ ایکسیڈ بھی کر جاتا ہے. تو دیٹ از اندر تھنگ. بل یہ ہے کہ ان کیس اگر چند منٹس اوپر لے کے اگر کسی کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں کو مل رہی ہیں، تو دیٹ از آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. سو یا بٹ ایک ٹائم سلاٹ ہوتی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ آل آف اس آر لرننگ سم نیو تھنگس ڈیورنگ دیز ویبینارز. جی تھینک یو زبیر صاحب. ایکچولی میں ٹائم کے معاملے میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایٹ دا پراپر ٹائم اسٹارٹ ہو اینڈ ہو، لیکن یہ ہے کہ اٹس اے یوزفل ویبینار اینڈ بہت کچھ سیکھا ہے جیسے آپ لوگوں سے بھی. اور بیسک ایم یہی ہے کہ ایک اویئرنیس دینی ہے. دیکھیں پازیٹیوٹی لانی ہے سوسائٹی میں. اگر یہ سوسائٹی اسی طرح ہی ہم نے چھوڑ دی تو پھر تباہی ہے. ٹھیک ہے، اور تباہی ہماری آ چکی ہے جو سیدھی بات ہے. لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ پازیٹیوٹی لائی جا سکے اور ایک وہ جو ہماری خاندانی روایات ہیں ان کو زندہ رکھا جا سکے. تو عزیر صاحب نے کیا تھا، کہنا چاہ رہے تھے یہ جی. اینی ادر پارٹیسپینٹ پلیز، اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں یا ٹیکسٹ کر دیں. چلیں جی، سو اب اس کو اختتام کرتے ہیں اور اب آرام سے اس کے بعد سکون سے سوئیں. ٹھیک ہے، اور کسی نے سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا اس کے بعد، اور صبح سویرے فجر کے وقت آپ سب نے اٹھنا ہے. یہ اچھا جی. میمونہ، اچھا سر یہ پازیٹیوٹی بھی سب کام نہیں کرتے ہیں بٹ آپ کرتے ہیں، میں بہت کم لوگوں سے دیکھے ہیں. اللہ آپ کو جی جزاک اللہ خیر. میمونہ باجوہ بہت شکریہ. اینڈ آپ سب لوگوں نے ٹائم دیا اینڈ اسی وجہ سے ویبینار بھی یہ کیا، یعنی یہی میرے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ چلیں آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو دیٹس دا موٹیویشن. اینڈ سیکنڈلی سب لوگ میں بھی شامل ہی ہوں گے کہ ہماری جمعہ اینڈ ہفتہ 8 سے 9 بجے قرآن کریم کی ہوتی ہے کلاس. عبد البصیر صاحب جو ابھی بات بھی کر رہے تھے وہ کرواتے ہیں اور بہت اچھا اس میں سمجھاتے ہیں. قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اسلام سے تعلق مضبوط کریں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جب ہماری فکر ہوگی نا آخرت کی تو دنیا کے مسئلے ویسے ہی ہمیں چھوٹے چھوٹے لگیں گے اور ایک سکون آ جائے گا اس میں. تو تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. اینڈ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویک آئی ول ٹرائی کہ میں کچھ ایک ویبینار آپ کے ساتھ کنڈکٹ کر سکوں ریگارڈنگ دی professional skills for those who are working in corporate companies or private companies, as well as to that how to manage your career and how to manage yourself while working in the private firms. تو اس طرح کی کوئی میں ایک سیمینار کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویک میں اپنا پوائنٹ بیچ میں سے ٹائم اسپیئر کروں 1 گھنٹے کا اور آپ کے ساتھ ایک ویبینار کنڈکٹ کروں اس کے اوپر. جی ضرور سر، انشاءاللہ وہ مجھے کانٹینٹ سا بتا دیجیے گا اینڈ انشاءاللہ آئی ول بی
floating that on FB page and all the available social media platforms. تو یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی، اسپیشلی یہ ضروری ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ مل کے وہ ویبینار کر لیں گے. اچھا سر میں نہیں سو رہی ابھی، بہت سے کام میں. اچھا ماشاء اللہ، جی بالکل بعد میں سو جاؤں گی، بالکل جی اجازت ہے. ٹھیک ہے پارٹیسپینٹس، سونا از آف یو ٹو آل آف یو، اینڈ بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.